चाहता हूं क्यों निकाला। सिंध की सबसे बड़ी बीमारी है, वो है आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारे दिन खत्म है। गो इमरान गो, गो जाली खान गो, गो जाली खान गो। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूँ, किसी एक महाजिर की फिक्र नहीं है। हमने एक एक इनकी कीमत अपने लहू से अदा की है। नाउ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ 2 मई के अमरीकी ऑपरेशन को आज ठीक 7 साल गुजर चुके हैं। जब तक पाकिस्तान की तारीख है, 2 मई इस दिन के हवाले से हमेशा याद रहेगा और ये पाकिस्तानियों के लिए किसी भी अंदाज से कोई काबिल फ़ख्र दिन नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है और वो शुक्र की बात यह है कि सानह 2 मई 2011 तो हो गया था, लेकिन सानह 2 मई 2018 होते होते बच गया है। ये एक बड़ी इत्मीनान बख्श खबर है जो परसों हमने आपके साथ शेयर की थी और वो आई थी रूसी जरीदे स्पुतनिक के ज़रिए, जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि अमरीकी CIA ने प्लान बना लिया था कि वो पाकिस्तान में अपने जासूस डॉक्टर शकील आफरीदी को जेल से फरार कराएगा और 2 मई को इसका ऐलान करेगा, जिसके ज़रिए ये बताना मकसूद था कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के हवाले से जासूसी करने वाले या उसको इत्तला देने वाले और अमेरिका का जासूस बनना कबूल करने वाले और पाकिस्तान का जासूस ना बनना कबूल करने वाले शकील आफरीदी को पाकिस्तान से रिहा करा लिया है, उसको वहाँ से फ़रार करा दिया है। मगर बर वक्त इंटेलिजेंस ने बर वक्त ऑपरेशंस ने जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हमारी ISI ने किया, इसको नाकाम बना दिया और इस तरह से 2 मई 2018 सानह 2 मई 2018 नहीं हुआ और ये कौम के लिए इंतहाई इत्मीनान की बात है। लेकिन 2 मई 2011 का सानहा यानी कि सानह एबटाबाद हमारी कौम के जहनों पर अभी तक बरकरार है, इसके असरात बरकरार है और इससे मुंसलिक सवालात बरकरार है। उसकी वजह यह है कि अभी तक कौम को बताया नहीं गया कि 2 मई 2011 को दरअसल हुआ क्या था। इसके लिए जैसा कि पाकिस्तान में होता है, एक कमीशन बनाया गया था। कमीशन बना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ज़माने में, क्योंकि सानहा भी सन 2011 में हुआ था जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, जिसके बाद पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन हुआ था और उसने फिर एबटाबाद कमीशन बनाने की तजवीज़ दी थी। एबटाबाद कमीशन के सरबराह के लिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जो आज नैब के सरबराह हैं, उनका चुनाव हुआ था और जिसने के 1000 से ज़ायद लोगों की गवाही ली थी और कई महीनों तक अपनी कार्रवाई की थी और अपनी रिपोर्ट हुकूमत को जमा करा दी थी। मगर अहम बात यह है कि मेमो स्कैंडल में फरीक बनने समेत दीगर गलतियों का एतराफ़ तो कर लिया है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, लेकिन वो इस गलती का भी एतराफ़ नहीं कर पाए हैं कि अपनी वज़ारत उज़्मा के 4.5 साल दौर में और अपनी पार्टी के तकरीबन 5 साल के दौर में उन्होंने एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट क्यों पब्लिक नहीं की और एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट या पार्लियामेंट के साथ शेयर क्यों नहीं की। ये गलती भी जनाब नवाज शरीफ को इसका इतराफ़ कभी करना होगा, क्योंकि कौम को इस हवाले से जो मालूमात मिलनी थी, इस हवाले से जो बात शेयर होनी थी, वो नहीं हो सकी और इस तरह से अब भी कौम का दारो मदार इस वासाने के हवाले से अमरीकी किताबें, बैनुल अक़वामी आर्टिकल्स, मगरिब में छपने वाले मज़ामीन हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस पर कोई मुस्तनद रिपोर्ट, कोई मुस्तनद मालूमात आज तक पाकिस्तानियों के साथ शेयर नहीं की गई है। एबटाबाद ऑपरेशन से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ जानने के लिए जून 2011 में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में जो 4 रुकनी तहकीकाती कमीशन बना था, उसने उसामा बिन लादेन की वाइफ से भी बात की, तहकीकाती कमीशन बना था, उसने उसामा बिन लादेन की वाइफ से भी बात की थी और फिर जैसा कि मैंने बताया कि 1000 से ज़ायद लोगों से इस सिलसिले में उनकी बातचीत हुई थी, इंटरव्यूज़ हुए थे और बयानात रिकॉर्ड किए गए थे। कमीशन ने 4 जनवरी को अपनी रिपोर्ट 2013 में साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को पेश कर दी थी, जो आज तक मंजर आम पर नहीं आई। और हैरत की बात यह है कि 2013 में इक़्तिदार मिलने से पहले खुद जनाब नवाज शरीफ शिद्दत से मुतालबा कर रहे थे कि कमीशन की रिपोर्ट सामने लाई जाए, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद और आज तक उनकी हुकूमत ने इस मामले में बिल्कुल चुप साधे रखी है। बड़े ये दुख और अफसोस की बात है
کہ وہاں کے ہیلی کاپٹر آ کے ایبٹ آباد میں حملہ کر جائیں اور ہم ایک کمیشن بنائیں, عدالتی کمیشن. اس کمیشن کی رپورٹ آج 2 سال ہو گئے ہیں, اس کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آ سکی. کہاں ہے رپورٹ اس کمیشن کی؟ کدھر ہے وہ جج؟ کدھر ہے اس کے ممبر؟ کدھر ہیں؟ ہماری اس خود مختاری کی اس قدر زیادتی اس کے ساتھ ہوئی, ہماری خود مختاری کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی اور ہماری خود مختاری کا مذاق اڑایا گیا, آج تک اس کی رپورٹ سامنے نہ آئی اس قوم کے سامنے. ہمارا ایسٹ پاکستان گیا, مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا, اس کی رپورٹ اس قوم کے سامنے نہ آ سکی. جتنے بھی سانحہ ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ, اگر کوئی انکوائری کمیشن بنا ہے, کسی کی رپورٹ آج تک قوم کے سامنے نہیں آ سکی. یہ کتنے افسوس اور کتنے دکھ کی بات. جناب نواز شریف نے اس رپورٹ کو تو چھپا لیا, اس کے لیے انہوں نے نہ کوئی وجہ بتائی کہ ان کی وہ گھن گرج جو اس رپورٹ کے آنے سے پہلے, ان کی حکومت پہ آنے سے پہلے موجود تھی, جس میں ان کا مطالبہ تھا کہ یہ عوام کے سامنے آنے چاہیے, حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے, جس میں بہت وزن بھی تھا. لیکن جب وہ حکومت میں آئے, 4.5 سال خود وزیر اعظم رہے, اب 5 سال ہو گئے ان کی حکومت کو, 2 مئی 5 بار ان کی حکومت کے دور میں آیا ہے, لیکن ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ نہ ہی انہوں نے عوام کو جاری کی, نہ ہی انہوں نے پارلیمنٹ کو جاری کی, اور نہ جاری کرنے کی وجہ انہوں نے عوام سے بتائی, نہ ہی انہوں نے پارلیمنٹ کو بتائی. اسی لیے وہ انداز قطعی طور پہ مختلف ہوتا ہے جب حزب اختلاف میں جناب نواز شریف بات کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے اطوار ہوتے ہیں, جو ان کی سیاست ہوتی ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں. یہی فرق ہم نے دیکھا کہ سن 2013 سے پہلے ان کا انداز, ان کی سیاست, ان کی گفتگو کچھ اور تھی. 2013 سے لے کے 2018 تک ان کی گفتگو اور انداز, خاص طور پہ 2017 کی اگست تک کچھ اور تھی, اور اب جب وہ اقتدار میں نہیں ہے تو ان کی گفتگو, ان کی انداز اور ان کا سیاست بالکل مختلف ہے. حالانکہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے خود چیئرمین جاوید اقبال کہہ چکے ہیں کہ اسے عوام میں ضرور جاری کرنا چاہیے. اس کے دوسرے اراکین بھی ناراض تھے کہ جناب نواز شریف نے یہ رپورٹ ظاہر کیوں نہیں کی, اور اس کا برملا اظہار کیا تھا سابق سفیر اور پاکستان کے نامور سفارتکار جناب اشرف جہانگیر قاضی نے, جو ایبٹ آباد کمیشن کے رپورٹ کے مصنف تھے یا اس میں اس ایبٹ آباد کمیشن کے ممبر تھے, اور اس کا برملا گلا انہوں نے ہمارے پروگرام میں کیا تھا. تمام رپورٹ کو دبانا, یہ تو افسوس, یہ تو قوم کے خلاف میں سمجھتا ہوں ایک جرم ہے. اور یہ کیوں ہے, یہ سوال جو ہے یہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس کو مطلب وہ اس سوال کا جواب دینا چاہیے کہ آخر کیوں, اور وہ اس وقت پرائم منسٹر بھی نہیں تھے تو ان پہ تو بات ہی نہیں بنتی ہے. یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, تو میں سمجھتا ہوں کوئی جواز نہیں ہے کہ تمام رپورٹ کو اس طرح دبانا اور عوام کو اندھیرے میں رکھنا. میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان کے حکمرانوں کے ہاتھوں زیادتی ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ اور سانحہ ہے 2 مئی ایبٹ آباد 2011 کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور سینئر صحافی اور خاص طور پہ ایبٹ آباد واقعے پہ بڑی انویسٹیگیشن کی ہے, مصنف ہیں کتابوں کے, جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا 7 سال ہو گئے, نواز شریف صاحب کی حکومت اب ختم ہونے والی ہے, سب سے بڑے دائی تھے کہ ہمیں ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ جو ہے وہ, کیونکہ ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے, قوم کے لیے کی تھی, اس کی جو رپورٹ ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے. آپ کے خیال میں کیوں نہیں آ رہی صاحب نے یہ؟ دیکھیں, بدقسمتی ہمارے اس ملک میں اس قسم کے سانحات بھی ہوتے ہیں, اس قسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ ٹریجڈیز بھی ہوئی ہیں, لیکن وہ ساری رپورٹ چھپا دی جاتی ہیں کیونکہ ہم جو ہیں جو حقیقت ہے اس کو سامنے لانا نہیں چاہتے ہیں. اور سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ یہی رپورٹ جو ہے, جو کہ ایبٹ آباد کمیشن, جو ایسا واقعہ تھا جس میں ہماری پوری اس وقت ریاست ہل گئی تھی, اور یہ جو ہے اس کی رپورٹ اس لیے بھی ضروری تھی کہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اصل کیا ہوا تھا. یہ تھا کہ ایک تو بنیادی طور پہ اس چیز کے لیے کہ 1 مئی کی رات کو جو ایبٹ آباد میں ریڈ ہوا تھا وہ کس طرح سے وہ پہنچ گئے تھے امریکن, ہمیں خبر تک نہیں ہوئی تھی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بہت بڑا سوال یہ ہے, اور نشان پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ان کی دونوں صورتوں میں ناکامی تھی. ایک تو یہ تھا کہ اتنے عرصے سے اسامہ بن لادن یہاں رہ رہے تھے, تو کیا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے پیدا ہوتا ہے, اور ابھی تک اس پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح سے رہے تھے, کیا اس پہ جو ہے ہمارا بھی کوئی عمل دخل تھا, یا جو ہے اس سے جو کارروائی کی تھی امریکنز نے اس میں جو ہے کیا ہمیں معلوم تھا. کیونکہ یہ سوالات جو ہے مختلف طریقے سے اٹھتے آ رہے ہیں. اس پہ کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں, سیمور ہرش کی کتاب بھی آئی ہے, اور بھی ایسی 2-3 چیزیں جو ہیں آئی ہیں
جس میں یہ کہ یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس کے بعد چیزوں کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، لیکن وہ جوابات ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے۔ تو جو ہے یہاں پہ آپ نے کمیشن بنایا، یہ کیونکہ معاملات نیشنل سیکیورٹی کے ہیں، یہ معاملات بہت ہی سینسٹیو معاملات ہیں، اور اس میں اگر کوئی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو اس کو ہم پبلکلی جاری کر کے اپنی جو غلطی ہے یا کوئی ویکنس تھی اس کو ایکسپوز کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایکسپوز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں سبق ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اگر فرض کیجئے ہماری طرف سے ایک واضح جو ہے اس پہ بات نہیں آتی ہے سامنے، اور واضح جو ہے رپورٹ سامنے نہیں آتی ہے، تو پھر جو ہے مستقل اوقات میں جو ہے وہ اسپیکولیشن چلتی رہتی ہیں، لوگ جو ہیں مختلف چیزوں کو بھی اس پہ یقین کرتے رہیں گے جو باہر چھپتی رہی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں خود معلوم ہونا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ جو بنی تھی وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے بعد بنی تھی، جس میں ان ساری چیزوں کو پارلیمنٹیرینز کو بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کیا واقعات ہوئے۔ جب اس پہ کمیشن بنا دیا تھا آپ نے تو اس کو پھر چھپانے کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے بنیادی چیز ہے، دیکھیں نیشنل سیکیورٹی میں اس وقت زیادہ خطرات ہوتے ہیں جب ہم اپنی غلطیوں خامیوں پہ پردہ پوشی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پردہ پوشی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے خود ہماری نیشنل سیکیورٹی اور زیادہ جو خطرے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے تک جو معلومات آئی ہے 2 مئی کے حوالے سے، وہ اس کی زیادہ تر ویسٹرن سورسز ہیں، ویسٹرن حوالوں سے کتابیں ہیں، مضامین ہیں اور تمام چیزیں سامنے ہیں۔ اس میں اتنا گلوریفائی کیا گیا ہے امریکن آپریشن کو اور امریکن جو ٹروپس تھے ان کو، ان کے پورے آپریشن کو، ایز ایف کہ وہ کوئی مافوق الفطرت کوئی چیز تھے، اور ہم لوگ تو کچھ تھے ہی نہیں۔ مطلب ہماری جو ادارے تھے اور ہماری جو ایگزسٹنس تھی وہ زیرو تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا نہیں بتایا کہ ہم نے اس سلسلے میں کیا کیا تھا اور کیسے یہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک طرف کا ہی نیریٹو ہے جو کہ 2 مئی کے حوالے سے ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہم اسی نیریٹو کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو ہمیں واشنگٹن سے دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کامران، یہ ایک تو بات صاف نظر آتی ہے کہ صرف نہیں اسی 2 مئی کے واقعے کے حوالے سے بات آتی ہے، لیکن اوورآل ہمارا اپروچ یہی ہے۔ دیکھیں، ایک میں لوگوں سے کہتا بھی رہتا ہوں جو ہے سیکورٹی سے تعلق ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو ہے 17-18 سال سے جو ہے جنگ جاری ہے افغانستان میں، پاکستان اور امریکہ کے اس میں اتحادی بھی رہے ہیں، لیکن آج جو الزامات آتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کا یہ ایک لحاظ سے ڈبل گیم کھیل رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے، وہ ساری کی ساری آپ کو باہر سے ملتی رہتی ہیں۔ لیکن میں لوگوں سے یہی سوال کرتا ہوں کہ یہ ہے اس میں ہمارا بھی کوئی ورژن ہوگا، یعنی اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور پھر افغانستان کے حوالے سے، تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں باہر جو ہیں ایک طرفہ چیزیں آتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط یا صحیح کیا چیز ہے، لیکن بات یہ آتی ہے کہ اس میں جو ہے دوسرا پہلو بھی ہے۔ پہلو یہ ہے کہ پاکستان کا ورژن کیا ہے ان تمام واقعات پہ، تمام چیزیں جس طرح سے امریکہ کی جنگ جاری ہے افغانستان میں، جب یہ بہت ساری چیزیں ہم پہ آتی ہیں تو اس کا ہمارا اپنا ورژن بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اور میرے خیال یہ ضروری ہے۔ اور یہ اسی طرح سے اب مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے اگر تقاضے ہیں تو میں 4 کتابیں ابھی بتا دیتا ہوں جس میں ابھی امریکہ میں آئی ہیں، اس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ CIA کا ایک ورژن آتا ہے، ہر چیز پہ آتا ہے، لیکن یہ کہ میں وہی سوال کرتا ہوں کہ پھر وہ تمام ہمارا ورژن نہیں آتا نا، وہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے، تو ہمارا ورژن ہوتا ہے، اور ہم اس کو ماننے پہ ہم اسے ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور اس سلسلے میں، اور پھر پوری قوم کو بھی نہیں پتا کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس میں کہ ہماری اپنی اس میں پوزیشن کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ایبٹ آباد کمیشن کا باقاعدہ جو انویسٹیگیشن ہوئی، اس کی جو رپورٹ ہے، یہ الجزیرہ نے شائع کر دی تھی، یہ لیک ہو گئی تھی، اور بڑی اس میں جو معلومات تھی، ڈیٹیلز تھی، اپیرنٹلی بہت ہی کریڈیبل لگتی تھی۔ آپ کا کیا ویو تھا اس پہ؟ دیکھیں، یہ بات تو تسلیم کی گئی ہے کہ وہ ایک ڈرافٹ تھا، لیکن ڈرافٹ میں بھی جو ہے آپ کی 70-80% چیزیں تو آ جاتی ہیں، تو اس میں اور چیزیں بھی ایڈ ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد جب یہ الجزیرہ کے جو ڈرافٹ تھا تو اس کے اوپر پھر بحث ہوئی، پھر اور بھی چیزیں اس میں ایڈ یا سبسٹریکٹ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہوئی۔ تو بات یہ آتی ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ ساری رپورٹ لیک تو ہو جاتی ہیں لیکن قوم کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب وہی اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ سقوط ڈھاکہ پہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی، کبھی آفیشیلی نہیں آئی تھی لیکن ہندوستان سے جو ہے وہ لیک ہو گئی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں تو دیکھیں، کیا نیشنل سیکیورٹی اس میں خطرے میں پڑ گئی تھی کہ آپ کی اگر پہلے ہمیں بتا دیتے کہ کیا کیا واقعات ہوئے تھے، تو یہ کہ قوم کو اعتماد ہوتا ہے اس میں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ نواز شریف صاحب
اپوزیشن میں تھے, چیخ چیخ کے کہتے تھے کہ ایبٹ آباد کمیشن سامنے رپورٹ سامنے لاؤ, یہ کرو, انویسٹیگیٹ کرو, سب کے سامنے لاؤ. آپ خود جب پرائم منسٹر بنے, آج تک آپ کی حکومت ہے, پورے 5 سال پورے ہو گئے ہیں, کوئی اس کا جواب بھی نہیں دیتے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں کیا. آپ اتنے بڑے اگر اس کے دائی تھے اور آپ اتنے بڑے اس کے پروموٹر تھے کہ یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے تو کیوں نہیں کی, اور اگر کوئی واقعی ان کے پاس اس کا سالڈ ریزن ہے تو وہ بھی بتائیں کہ بھئی اس وجہ سے کرنا مناسب نہیں تھا. مگر یہ تو پھر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کا جو یہ ایک دوہرا معیار ہوتا ہے, یہ بھی بڑا پریشان کن ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران, یہ جب بھی حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو ڈیمانڈ ان کے کچھ اور ہوتے ہیں, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہی چیز کرتے ہیں جو کہ پہلے ہو رہی تھی. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ جو ہے, میرے خیال آپ شاید پیپلز پارٹی والے شاید کہیں گے کہ اس کو ظاہر کیا جائے, لیکن ان کی حکومت کے دوران ہی وہ کمیشن بنا تھا اور اس کے بعد کوئی اس کا جو ہے سامنے نہیں آئی. اب اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, ان کو وہ جو جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ جی اس میں کچھ اور مسائل بھی تھے اور جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز والے نہیں کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہی چیز آتی ہے کہ جب حکومت میں آتے ہیں تو یہ بات آپ کو کرنی چاہیے کہ جو ہے دیکھیں اس سے ملک کی سلامتی کو نقصان نہیں پہنچتا ہے, لیکن اس وقت نقصان پہنچتا ہے جب کہ قوم آپ پہ اعتماد چھوڑ دیتی ہے, جب آپ کو چیزیں باہر سے معلوم ہوتی ہیں اور اس کی پوری جو ہے آپ لوگ اس کو یقین بھی کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں زیادہ جو ہے آپ کے لیے خطرات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ کوئی جو ہے جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو ہے اس میں جو ہے اس کو نقصان پہنچائے گا. نیشنل سیکیورٹی کو جو نقصان پہنچنا تھا تو پہنچ گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ اسامہ بن لادن چھپے رہے, وہ بھی ایک نیشنل سیکیورٹی کی بریچ تھی. جب اس کو جو ہے جس طرح سے یہاں پہ انہوں نے امریکنز نے آ کے ریڈ کیا, وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کی بریچ تھی. تو جتنا بھی نقصان ہونا تھا نیشنل سیکیورٹی کو تو پہلے ہو چکا ہے. اس کے بارے میں اگر تفصیل آتی ہے کہ کہاں پہ ہماری خامی رہ گئی تھی تو وہ جو ہے اب نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے. بھرپور تقاریر جاری ہیں جناب نواز شریف کی, مریم نواز شریف کی. آج کا بھی دن ان کا تھا, کل کا بھی دن ان کا تھا, اتوار کو جناب عمران خان کا, اور یہ سب تقاریر جاری رہیں گی رمضان تک, کیونکہ اس کے بعد پھر الیکشن کا سمہ ہے. رمضان میں تقاریر ہو نہیں سکتی ہیں. اسی پس منظر میں, الیکشن کے پس منظر میں یہ بہت اہم بات ہے کہ نیب بھرپور انداز میں متحرک نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ پنجاب میں بھرپور انداز سے نیب کی انکوائریز ہو رہی ہیں, انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور سوال جواب ہو رہے ہیں. ہونے بھی چاہیے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. پاکستان کے خزانے سے ہزاروں ارب روپے اس صوبے میں پچھلے 10 سال میں خرچ کیے گئے ہیں. اس کا حساب بھی ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے اور سوال جواب بھی ہونے چاہیے. لیکن اکراس دا بورڈ یہ سلسلہ چلنا چاہیے. فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ نیب نے سندھ میں پیپلز پارٹی کے وزراء کو کلین چٹ دینی شروع کر دی ہے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, خاموشی سے ہو رہی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ نیب سندھ میں پیپلز پارٹی پر ہلکا ہاتھ رکھ رہی ہے اور اس کے واضح اشارے نہیں, ثبوت موجود ہیں. روزانہ پیپلز پارٹی کے کسی ایک نہ ایک اہم شخصیت کے خلاف کرپشن کی انکوائریز جو جاری تھیں وہ بند ہو رہی ہیں, اور حالیہ دنوں میں کئی کیسز تو پراسرار طور پہ بند کر دیے گئے ہیں. ہمارے پاس اس سلسلے میں مستند معلومات ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور اس میں آپ کو واضح طور پہ لگے گا کہ ایک کے بعد ایک انکوائری جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے وزراء کے خلاف تھی یا ان پر جو الزامات تھے سندھ میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے اور جو سرکاری کرپشن کے الزامات ہیں, کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جس کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے یا اس کی آگاہی نہیں ہے. لیکن نیب یہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید الزامات غلط ہے یا ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بہرحال جو بھی سچویشن ہے, نیب اس وقت کلین چٹ دے رہی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ایک کے بعد ایک. اسی صورتحال میں جناب منور تالپور جو شوہر ہیں محترمہ فریال تالپور کے, ان کے خلاف نیب نے حالیہ ہفتوں میں ناجائز اثاثوں کا کیس بند کر دیا ہے. وہ انکوائری کلوز کر دی گئی ہے. اسی طرح سے زرداری صاحب کے منہ بولے بھائی اویس مظفر ٹپی کے خلاف بھی آمدنی سے زائدہ جائیدادیں بنانے کی تحقیقات ٹپی کے خلاف تمام تحقیقات داخل دفتر کر دی گئی ہیں. یہ انکوائری بھی کلوز کر دی ہے نیب نے باقاعدہ. سندھ میں وزیر داخلہ جناب سہیل انور سیال کے خلاف نیب کی کرپشن کی تحقیقات اب وہ بھی اب بند کر دی گئی ہے. وہ انکوائری بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے. گویا کہ سہیل انور سیال صاحب کے خلاف نیب کی تحقیقات کے نتیجے میں کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے. سندھ کے وزیر بلدیات جام خان شورو کے فرنٹ مین رمضان سولنگی کی گرفتاری کے باوجود جناب
جام خان شروع کو کسی انکوائری میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اور جو انکوائری ان کے خلاف موجود ہوئی تھی، جو شکایتیں موجود ہوئی تھی، وہ بھی بند کر دی گئی ہیں۔ یہ مصدقہ معلومات ہے، آپ ایک فہرست ہے جو کہ مسلسل جاری ہے، اور پیپلز پارٹی کے وزراء کے لیے ایک بہت ہی اطمینان کا ماحول ہے جو جنم لے رہا ہے نیب میں۔ اسی طرح سے وزیر قانون ضیاء حسن لنجار کے خلاف مبینہ طور پہ ناجائز ذرائع سے اثاثے بنانے کا نیب کیس بھی اب فائلوں میں بند ہو گیا ہے، یعنی کہ انکوائری کلوز کر دی گئی ہے۔ سندھ کے ایک سابق وزیر ایکسائز گیان چند اسرانی کے خلاف مبینہ طور پر کرپشن کر کے مال بنانے کا کیس بھی ختم کر دیا گیا ہے، یہ انکوائری بھی بند ہو گئی ہے۔ سابق وزیر آئی ٹی کی حیثیت سے مکیش کمار چاولہ کے خلاف کراچی میں کیمروں کی خریداری اور تنصیب میں اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ بھی بند کر دیا گیا ہے، یہ انکوائری بھی کلوز ہو گئی ہے۔ سابق وزیر بہبود علی مردان شاہ کے خلاف بھی نیب کی تحقیقات اور انکوائری بند کر دی گئی ہے۔ گھوٹکی کے مہر برادران کے خلاف زمینوں کے ناجائز قبضوں کا ایسا ایک کمزور بنا گیا، ایک کیس بنا جو کہ کمزور تھا، جسے نیب نے خود ہی ختم کر دیا۔ صوبائی وزیر کوآپریٹو اکرم دھاریجو کے خلاف کرپشن کی تحقیقات بھی نیب نے بند کر دی ہے۔ گویا کہ سلسلہ ہے جو رک نہیں رہا، وہ انکوائریز جو سن 2015 میں 2016 میں زیادہ تر شروع ہوئی تھی، جب جناب آصف علی زردانی نے وہ تاریخی بیان دیا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کے بعد جو متحرک ہوئی تھی وفاقی ادارے سندھ میں، اس دوران نیب نے یہ تمام انکوائریز شروع کی تھی، یہ معاملات شروع ہوئے تھے۔ لیکن اب کیونکہ جناب آصف علی زردانی کی کیفیت کچھ اور ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پہ وہ دباؤ نہیں ہے، وہ پریشر نہیں ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت نیب کے سندھ میں پیپلز پارٹی کے وزراء، جن کے کیسز ایک کے بعد ایک مسلسل بند ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے اور کئی ہفتوں سے جاری ہے۔ حیرت انگیز طور پہ سابق وزیر تعلیم پیر مظہر الحق کے خلاف 13,000 غیر قانونی ٹیچرز کو بھرتی میں 5 ارب روپے کی جو کرپشن کا کیس بنایا گیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، کیونکہ نیب کہتی ہے کہ انہوں نے سرکاری خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سندھ کے مستقبل کو اور سندھ کے ٹیچرز کے حوالے سے سندھ کے طالب علموں کے مستقبل کو کچھ ہوا ہو تو ہو، لیکن نیب کے قانون کے لحاظ سے انہوں نے سرکاری خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پیر مظہر الحق کے خلاف انکوائری بند ہو گئی ہے، وہ صاف قرار پائے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم ہے اور بہت ہی اہم اطلاع ہے، پیپلز پارٹی کے لیے اطمینان کی باعث ہے۔ نیب کے ذرائع نے ہمیں بالکل کنفرم کر دیا ہے کہ محترمہ فریال تارپور کے خلاف نہ کرپشن نہ کک بیک کی جتنی بھی شکایتیں ملی وہ سب غلط ثابت ہوئی ہیں، ان پر کرپشن کا کوئی بھی جو الزام لگا ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا، اس لیے نہ ان کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہے اور نہ ہی ظاہر ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے محترمہ فریال تالپور پہ۔ یہ فریال تالپور صاحبہ کے لیے بھی، پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت اطمینان کی خبر ہے، کیونکہ نیب نے ہمیں یہ بات کنفرم کی ہے دوسرے وزراء کی طرح سے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا، جن کے خلاف انکوائریز بند ہو رہی ہیں، جن کے خلاف کرپشن کے الزامات غلط ثابت ہو رہے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے۔ اسی حوالے سے یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ محترمہ فریال تالپور کے خلاف نہ کوئی انکوائری ہے، نہ ہی کوئی انویسٹیگیشن ہے، اور جو بھی الزامات اس حوالے سے نیب میں موصول ہوئے وہ سب غلط ثابت ہوئے۔ کرپشن کی سب سے دلچسپ کہانی یہ بھی ہے، اسی پورے معاملے کی دلچسپ کہانی یہ ہے کہ اس وقت کی آج تک کی کیفیت میں جو پاکستان میں شاید ہی کوئی زی حص ٹیلی ویژن دیکھنے والا شخص نہ جانتا ہو کہ کس طرح سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ راج کیا اس کے سابق ڈائریکٹر جنرل منظور قادر کاکا نے، اور کس طرح سے کرپشن کی ان گنت کہانیاں یہاں رقم کی گئی، کس طرح سے اربوں روپے بٹورے گئے جس کے کہ بے پناہ کوئی ثبوت کیا کہنا چاہیے، اس کی تو فصلیں لگی ہوئی ہے، لیکن اس پہ کم از کم 30 ارب روپے کی کرپشن، کئی پرائیویٹ پاسپورٹ کے معاملات، کینیڈا کا چلا جانا، اس سب کے باوجود نیب کا آج تک کوئی کیس، کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا ہے منظور قادر کاکا کے حوالے سے۔ آج تک یہ کیفیت ہے، نیب کہتی ہے کہ اس نے حالیہ دنوں میں ایک ریفرنس اس کے خلاف اپروو کیا ہے، لیکن فائل کوئی ریفرنس نہیں ہوا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے سندھ کے حوالے سے کہ
اتنا صاف ستھرا صوبہ تو شاید ہی کوئی ہو، اتنی کم کرپشن تو شاید ہی کہیں ہو جو کہ یہاں دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ کاکا تک کے خلاف جو ہے نیب کوئی ریفرنس آج تک فائل نہیں کر سکی ہے، اور ایسا لگتا یہ ہے کہ کاکا کے خلاف صرف ان الزامات کے کیسز بنائے جانے کی اطلاعات ہیں جن میں وہ براہ راست ملوث نہیں ہے، اور جب کاکا کی تحقیقات نہیں ہوگی تو کاکا نے جہاں جہاں یہ پیسے بانٹے، جہاں جہاں سے پیسے بٹورے، وہ سارے معاملات اس وقت ان پہ پردہ ڈل چکا ہے۔ اس وقت نیب کراچی اور نیب سکھر میں مجموعی طور پہ نیب کے ذرائع نے ہمیں بتایا 316 کیسز ٹرائل کے مرحلے میں ہیں، جبکہ نیب لاہور اور نیب ملتان میں مجموعی طور پہ 416 کیسز پہ کارروائی ہو رہی ہے۔ اسی طرح نیب خیبر پختونخوا میں 194، جبکہ نیب بلوچستان میں 96 کیسز کے ٹرائل کے مراحل میں ہے۔ نیب کا مسلسل یہ کہنا ہے، آج ہماری ان تمام کیسز کے حوالے سے براہ راست نیب کا ہم موقف جاننے کی کوشش ہماری رہی ہے۔ اس دوران نیب نے جو اسپیسیفک معلومات ہمیں دی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر بھی کی، اس کو دوبارہ بتاتا ہوں۔ نیب کہتی ہے کہ محترمہ فریال تالپور کے خلاف نہ کوئی انکوائری ہے، نہ ہی کوئی انویسٹیگیشن ہے، ان کے خلاف جتنی بھی شکایات سامنے آئیں وہ سب کی سب غلط ثابت ہوئی۔ اسی طرح سے نیب کا کہنا یہ ہے کہ جو ہماری معلومات ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، ضیاء لنجار کے خلاف جو وزیر قانون ہیں انکوائری بند نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں سندھ نیب نے اس میں اپنی فائنڈنگز دے دی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، تو وہ اب ایک روایتی چیز ہے جو کہ چیئرمین کے پاس جائے گی اور پھر یہ انکوائری کلوز ہو جائے گی۔ پیر مظہر الحق کے بارے میں نیب نے کہا کہ انہوں نے سرکاری خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے پیسے لے کے مبینہ طور پہ پیسے لے کے ٹیچرز بھرتی کیے، اور وہ پوری کہانی ہے جو پاکستان میں کئی بار شیئر ہو چکی ہے، لیکن نیب نے کہا کہ ان پر کیس اس لیے بند کیا گیا کہ ان پر کوئی الزام کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا ہے۔ نیب کہتی ہے کہ وہ بھرپور انداز سے متحرک ہے سندھ میں۔ آج کے اس ہمارے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سندھ میں حالیہ کیسز، سندھ فشریز کوآپریٹو سوسائٹی کا کیس ہو یا سندھ کے صوبائی سیکرٹری بلدیات کے سیکرٹری کا کیس ہو جس میں ان سے کروڑوں روپے اور سونے کے زیورات ملے، وہ نیب کا ایک بڑا کیس تھا، اور نیب دوسرے معاملات میں بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کے معاملات اس میں شامل نہیں ہیں، جو نیب نے آج ہمارے ساتھ ایگزامپل شیئر کی ہے سندھ میں، اور وزراء کے معاملات اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ دراصل کیفیت یہ ہے کہ جتنے بھی وزراء کی انکوائریز تھی، جتنے بھی سندھ کے بڑوں کی معاملات تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں، ان کے کیسز کلوز کر دیے گئے ہیں۔ نیب نے سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو اس وقت اس کے ایکشن ہیں وہ آپ کے ساتھ ابھی ہم نے شیئر بھی کیے ہیں، مگر اسی وجہ سے شاید یہی ماحول ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ کل پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف نے ایک بار پھر شکوہ کیا اور بہت زور سے شکوہ کیا کہ اس وقت سیاسی ماحول میں الیکشن کے قریب نیب کی کارروائیوں میں جو نیب کا اس وقت زور چل رہا ہے، اور زور و شور سے جہاں نیب کا سورج چمک رہا ہے وہ پنجاب ہے۔ جناب شہباز شریف نے کل اس کا بڑا گلہ بھی کیا تھا۔ جو نیب جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کا سورج پنجاب کی دھرتی پر پورے زور و شور سے وہ چمک رہا ہے۔ نیب کا جو سورج ہے آپ جانتے ہیں، اور عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ بھی ہر چیز کا بڑی گہرائی میں جا کے نوٹس لے رہی ہے۔ تو ان تمام جو بہت پاورفل آرگنز ہیں اسٹیٹ کے، ان کی جو اکابی جو نظر اس پہ پنجاب کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، اگر میری ذات کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ہو تو آپ کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا۔ اور دوسری طرف نیب اور دوسرے جو اعلیٰ ادارے وہ اگر کھوج لگانے کے لیے آج اگر پرویکٹیو ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، مگر یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چل سکتا کہ ایک طرف آپ کرپشن کو آپ اگنور کریں اور کوئی پوچھے نہ، اور دوسری طرف اکابی نظروں سے آپ ہر چیز دیکھیں۔ لہٰذا اگر آپ نے کرپشن کا خاتمے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے اور ذمہ داری اٹھائی تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس کو اکراس دا بورڈ ہونا۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسداد رشوت ستانی کا ہمارا مرکزی ادارہ نیب کب واقعی مکمل طور پہ آزاد ہوگا، اسے آزاد تصور کیا جائے گا اور تمام پاکستانی اس کو مانیں گے کہ وہ آزاد ہے، اسی انداز سے کہ جیسے کہ دنیا میں اس قسم کے اداروں کے بارے میں عوام کا اعتماد ہوتا ہے، امریکہ میں بھارت میں CBI کے بارے میں ہو، امریکہ میں FBI کے بارے میں ہو، ایک مجموعی اتفاق رائے ہوتا ہے قوم کا اپنے اداروں پر اور اعتماد
اعتماد ہوتا ہے۔ نیب اس بارے میں اپنے تئیں چاہے کچھ بھی کہے، لیکن نہ قوم کو اعتماد ہے، نہ سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہے، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اعتماد ہے، نہ عدالتوں کو اعتماد ہے۔ اس لیے نیب بہرحال ایک متنازع ادارہ ہے، اور ایسا لگتا ہے جو حالیہ بھی ہم نے آپ کے سامنے انکشاف کیا ہے، جو اعداد و شمار جو آپ کے سامنے اسپیسیفک معلومات دی ہے، نیب کے حالات میں کوئی بڑی تبدیلی ہوئی نہیں ہے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ہیں، بہت ہی اپنا اسٹیچر ہے، نیب کے حوالے سے بھی بڑا معلومات رہی ہے۔ محترم شاہ خابر ہمارے ساتھ موجود ہے، نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ خابر صاحب۔ ایک بار پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں 2015 سے 2016 تک جب جناب آصف علی زرداری نے اینٹ سے اینٹ کی تقریر کی، اور پھر اس زمانے میں موجودہ حکومت کا جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کا ایک پورا رویہ تھا، رینجرز کے حوالے سے بھی، عدالتوں کے حوالے سے بھی، اداروں کے حوالے سے بھی۔ اس پورے ماحول میں نیب بہت ہی زبردست ایکٹیو ہو گئی تھی، اور پیپلز پارٹی سے منسلکہ لوگ، وزراء، پارٹی، اور پھر سندھ حکومت میں ظاہر ہے کہ کرپشن کی تو کوئی کمی نہیں ہے، انکوائریز، انویسٹیگیشنز، یہ ساری چیزیں تھیں، دھڑا دھڑ ہو رہی تھی۔ اب اچانک یہ لگا ہے کہ اس میں ریورس گیئر لگا ہے، اور وہ ساری انکوائریز جو اس زمانے میں رجسٹر ہوئی تھی اس میں ایک ایک کر کے وہ بند ہو رہی ہے۔ اس سے فضا یہی لگتی ہے کہ نیب کبھی بھی مکمل طور پہ آزاد ادارہ نہیں رہا ہے، یہ بہرحال جو ہے وہ حالات و واقعات کے لحاظ سے اپنی سمت کا تعین کرتا ہے۔ جی کامران صاحب، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جتنے بھی انسداد رشوت ستانی کے قوانین بنے ہیں، اور خاص طور کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90 کی دہائی میں پریزیڈنشل ریفرنسز جو تھے وہ بنتے تھے، اور پریزیڈنٹ اس کی اجازت دیتے تھے، اور وہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور کے اوپر ایز اے ٹول یوز ہوتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ اس لاء کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ یہ لاء جو ہے وہ سب سے زیادہ ریوالو کرتا ہے چیئرمین نیب کے آفس کے ارد گرد۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیئرمین نیب ہے جو کسی بھی کیس کی انکوائری کی اجازت بھی دیتے ہیں، اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں، اور پروسیکیوشن کی بھی۔ گو کے بعد میں انہوں نے جو ایس او پیز بنائی اس میں کچھ جو ہے ای بی ایمز بنا دی، ایگزیکٹو بورڈز جو ہیں ان کو مارز وجود میں لے آئے، لیکن جس قانون میں ڈسکریشنری پارز ہوں گی، ثوابدیدی اختیارات ہوں گے، تو اس کا کہیں نہ کہیں پہ مس یوز ضرور نظر آئے گا۔ میں جو موجودہ چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، ان کی میں انٹینشنز کو میں ڈاؤٹ نہیں کرتا، اور یہ بہت کریڈیبل آدمی ہیں، لیکن چونکہ یہ قانون ایسے نظام کے تحت بنا ہوا ہے، یہ اتنا ایک پیچیدہ اور الجھا ہوا قانون ہے کہ جس میں بہت ساری ترامیم کی اور بہت ساری وضاحتوں کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب آرڈیننس بنایا گیا تھا، یہ سے پہلے بھی جو احتساب ایکٹ تھا، یہ بیسیکلی اپنے سیاسی جو مخالفین ہیں ان کی آرم ٹوسٹنگ کرنے کے لیے یہ قوانین بنے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 1999 کا بھی یہ جو آرڈیننس آیا، اس میں بھی شروع میں ہم نے دیکھا کہ بے لاگ لوگوں کو پکڑا گیا، ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، ان کے ریفرنسز فائل کیے گئے، لیکن انفارچونیٹلی بعد میں اس کو بھی ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا گیا۔ اس میں سے بہت سارے لوگوں کو پولیٹیکلی اپنے بینیفٹس کے لیے ان کو رہا کیا گیا، ان کو ڈسچارج کیا گیا، اور وہاں پہ جو ڈسکریشنری پاورز ہیں اس کا بے لاگ استعمال ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ نیب آرڈیننس میں اٹسیلف ایک بات موجود ہے کہ اس کے رولز بنائے جائیں گے۔ آج تک 1999 میں یہ آرڈیننس آیا، آج تک اس کے رولز نہیں بنے۔ اس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک انکوائری انیشیٹ ہوگی تو وہ انکوائری کتنے عرصے میں مکمل ہوگی، اگر وہ انکوائری کنورٹ ہوگی انویسٹیگیشن میں تو اس کا کتنا ٹائم فریم ہوگا، اور کتنے ٹائم فریم میں جو ہے ریفرنس فائل کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضابطہ فوجداری میں جب بھی ایک ایف آئی آر کٹتی ہے تو یہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں پرووائڈڈ ہے کہ پولیس نے ہر صورت میں ایف آئی آر کٹنے کے 15 دن کے اندر ایٹ لیسٹ ایک نامکمل چالان ضرور جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشنز کئی سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور وہ کئی جو ہے مسٹیریسلی کلوز ہو جاتی ہیں، یا اس کا کیس جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اس کو جو متعلقہ نیب کا افسر ہے یا جو آئی او ہے وہ اپنے لحاظ سے اس میں اپنا کام وہ کر رہا ہوتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو بلا لیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو بھیج دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو رکھ لیتا ہے، اس میں کھیل ہوتا ہے۔ ہر انویسٹیگیشن، ہر انکوائری کے ساتھ ایک کھیل جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری میں کامران صاحب ایک چیز میں بڑی
میں بلکہ اگر چیئرمین نیب بھی یہ بات کسی طریقے سے سن رہے ہیں ان تک پہنچتی ہے تو اس میں جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کمزور اس میں جو ادارہ ہے نیب کے اندر وہ آپ کی انویسٹیگیشن ٹیم ہے. انویسٹیگیشن ٹیم میں بالکل امیچور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نئے بھرتی کیے گئے ہیں اور جن کی بیسک کوالیفیکیشن جو ہے وہ LLB بھی نہیں ہے اور انہوں نے کوئی کسی قسم کا تفتیش کا ان کا تجربہ نہیں ہے, نہ ان کو کسی ٹریننگ میں سے لمبی گزارا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب کو ان تمام چیزوں کو بڑا غور سے دیکھنا پڑے گا اور اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ جو بھی ریفرنسز بنا رہے ہیں, انکوائریز کر رہے ہیں, اس میں شفافیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بالکل واضح نظر آنا چاہیے. اس میں جتنی بھی جو ڈسکریشنری پاورز ہیں, جو ثوابدی اختیارات ہیں, وہ کم از کم یوز ہونے چاہیے اور کوئی ایک ایسی SOP کم از کم رولز بنا لیں, اس میں ہر چیز کا ایک ٹائم فریم رکھ لیں کہ اتنے عرصے میں اگر کوئی انکوائری آپ کے پاس آتی ہے تو آپ نے کتنے عرصے میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اگر کسی کے انکوائری میں اگر کوئی جان نہیں ہے, اس کے میں آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے, تو اس کو فوری طور پہ ڈراپ کریں, نہ کہ ان لوگوں کو آپ سال ہر سال جو ہے وہ IOs کی رحم و کرم پر چھوڑیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک اس امر کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ جو ایکیوز جب تک اس کے خلاف کوئی واضح ثبوت نہ ہو, کوئی آپ کے پاس ٹھوس شہادت نہ ہو, ایک تو آپ ان کو اریسٹ مت کریں, ان کو ہیومیلیٹ مت کریں, اور شروع میں آپ ایسے کیسز جو ہیں اس کی کاگنیزنس لیں کہ جس میں آپ کے پاس ٹھوس شواہد ہیں, ٹھوس آپ کے پاس ثبوت ہیں, آپ کے پاس گواہان موجود ہیں. تب آپ جب آپ سمجھیں کہ ہم نے 4 کارنرز آف دی لا اور انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کر لیا ہے, اس وقت اس پہ ہاتھ ڈالیں. اور دوسری چیز میں ایک اور بھی سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے صوبائی قوانین بھی موجود ہیں انسداد رشوت ستانی کے, ان کو اپنا کام کرنے دیں. یہ چھوٹے موٹے کیسز ادھر جائیں. نیب میں جو کیسز آئیں وہ میگا کرپشن کے کیسز آئیں جس میں آپ کے پاس ثبوت ہوں, شہادتیں ہوں, اور اس میں ملکی خزانے میں پیسہ بھی آئے جو کہ اصل ماخذ ہے NAO 1999 کا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پیرامیٹرز موجودہ نیب کو سیٹ کرنے پڑیں گے, اس پہ رولز فریم کرنے پڑیں گے اور ہر چیز جو ہے واضح کرنی ہوگی, اور یہ جو ثوابدی اختیار ہے اس کا کم از کم استعمال کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب شاہ خاور, ہمارے ساتھ موجود تھے. نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل رہ چکے ہیں. وقفہ ہوگا, اس کے بعد ہم آئیں گے. منسلکہ ہی ایک سبجیکٹ ہے اور وہ ہے, آپ نے پچھلے 3 دن سنا کہ جناب آصف علی زرداری کے جون 2015 کا بیان, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, تم چلے جاؤ گے ہم یہیں رہ جائیں گے. وہ بیان جس کا کہ بہت بڑے اثرات ہوئے تھے. جناب آصف علی زرداری 2 سال کے لیے ملک سے تقریباً باہر بھی چلے گئے تھے. اس کی گونج پھر سنائی دی گئی ہے. اینٹ سے اینٹ بجانے والا قصہ جو ہے وہ پھر دوبارہ سامنے آیا ہے. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیں گے اور پھر بتائیں گے کہ وہی آصف علی زرداری جو اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے, اب انہوں نے سیاست کا رخ اور سمت بدل دیا ہے کیونکہ انہوں نے اینٹ سے اینٹ جوڑ دی ہے. لیکن چاہے جناب زرداری ہوں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تانوں اور نعتوں کا رابطہ مسلسل رہتا ہے. کبھی تانے دیتے ہیں اور کبھی نعتیں بڑھاتے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے اور اسی نے ایک کروٹ لی ہے. جناب آصف علی زرداری تانوں سے نعتوں کی طرف آ گئے ہیں اور جناب نواز شریف نعتوں سے تانوں کی طرف چلے گئے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے 3 دنوں سے جاری ایک دوسرے پر غیر مصدقہ الزامات جو مسلسل جاری ہیں, اس نے 3 سال پرانا اینٹ سے اینٹ بجانے کا ایک قصہ پھر دوبارہ چھیڑ دیا ہے. یہ اینٹ سے اینٹ بجانے والا قصہ جو پاکستانی پولیٹیکل سین کو لوگ واچ کرتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک بار پھر سن لیں کہ 16 جون 2015 کو جناب آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں جب وہ ایک غصے بھری تقریر کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کیا بات کی تھی, جس کے بعد وہ تقریباً 1.5 سال ملک سے غیر حاضر رہے تھے. دبئی, لنڈن اور نیو یارک میں وقت گزار رہے تھے اور پاکستان وہ واپس نہیں آتے تھے. پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ملک کیا ہے, ہمیں پتہ ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دھرتی کیا ہے,
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے, یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. آپ نے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے, تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سینٹ بجا دیں گے. ہماری آرمی ہے, ہمارا انسٹیٹیوشن ہے, لیکن ہمیں تنگ کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر آپ نے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ بیان بھی ایسا تھا, یہ گفتگو بھی ایسی تھی کہ جس کے اثرات ہونے تھے. اور جب زرداری صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو اس گھن گرج کو اخبارات نے شہ سرخیوں میں چھاپا تھا. اگلے دن تمام اخبارات میں یہ بڑی شہ سرخی تھی جناب آصف علی زرداری کا یہ بیان, اور اس کا پھر رد عمل ہوا تھا کیونکہ اس کے اگلے دن ہی وزیر اعظم ہاؤس میں جناب زرداری صاحب زہرانے پر مدعو تھے, لیکن نواز شریف صاحب نے اچانک یہ دعوت منسوخ کر دی تھی اور بیان جاری کیا تھا کہ فوج پر تنقید نامناسب ہے. فوج پر تنقید سے ان عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. جناب نواز شریف اس تقریر میں جناب آصف علی زرداری کے ساتھ نہیں بلکہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور اسی دوران ان کے وزراء نے, جو ان کی کابینہ کے اہم ترین وزراء تھے, انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو آڑے ہاتھ لیا. اور پھر اس کے بعد جو منظر ہوا وہ سب کے سامنے ہے, لیکن جناب نواز شریف کے وزراء جناب نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آصف علی زرداری کو ان کی اس تقریر پر آڑے ہاتھ لیا. زرداری صاحب کون ہوتے ہیں پاکستانی فوج کو کمزور کرنے والے جی؟ اور وہ کون ہوتے ہیں پاکستانی فوج کو ہوشیار کہنے والے جو ہے؟ یہ کیا ریلیونس بنتی ہے؟ کم از کم ان کو اپنے رتبے کا خیال کریں. اس ملک کے 5 سال وہ صدر رہے ہیں, کم اس رتبے کا خیال کر لیں جس رتبے پہ وہ فائز رہے ہیں, اس ملک کے صدر رہے ہیں. آصف زرداری صاحب کا بیان اور اس کے بعد ان کے لوگوں کی وضاحتیں, مجھے تو وہ لطیفہ نانی کی شادی والا یاد آ گیا. اور مجھے ایک شعر بھی یاد آتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اینٹ سے اینٹ بجانے کے متعلق جب یہ تقریر ختم ہو گئی اس کے بعد ایک نیا طویل سلسلہ شروع ہو گیا. آصف علی زرداری کچھ دنوں میں ملک سے باہر چلے گئے اور دوسری جانب انٹیلیجنس ادارے, رینجرز, FIA اور نیب میں سندھ میں کرپشن اور جرائم کے خلاف بھرپور انداز سے متحرک ہو گئے. ایک سلسلہ شروع ہوا, اس میں پہلے زرداری صاحب کے قریب ترین دوست ساتھی ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری ہوئی, جن پر رینجرز نے دہشت گردوں کا علاج کرنے کا الزام لگایا. دہشت گردی کا کیس ان پہ بنا. نیب نے ان کے خلاف 462 ارب روپے کی کرپشن کا ریفرنس چند ہفتوں میں ہی جاری کر دیا. یہی وقت تھا جب پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے رینجرز کے خصوصی اختیارات پر قدغنیں لگانی شروع کری, اداروں کے خلاف بیان دینا شروع کیا. رینجرز کو حکومت کی اجازت سے صرف انسداد دہشت گردی کے معاملات تک محدود کرنے کے لیے سندھ اسمبلی نے باقاعدہ رینجرز کے خلاف قرارداد منظور کر لی. رینجرز کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. رینجر جس کے چاہے گھر میں داخل ہو جائے, کیونکہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. دوسرے صوبوں میں فرشتوں کی حکومت ہے, دوسرے صوبوں میں کرپشن کے لیے رینجر کیوں ایسا نہیں کرے گی؟ پاکستان رینجرز کے پاس تو یہ اختیار ویسے بھی نہیں ہے. آپ کو کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے ایمبٹ سے باہر آئیں. ٹارگٹ کلنگ ہے, ٹیررزم ہے, کڈنیپنگ اور رینسم ہے, بھتہ خوری ہے, 4 کرائمز پر ہم نے ان کو آتھورائز کیا تھا. رینجر انفیزن میں ہمیشہ موجود رہی ہے 88 سے. کراچی میں ان کو اختیارات ہیں پولیس کے ساتھ مل کے چلیں. رینجر کے یہاں موجودگی کی ہم مخالف نہیں ہیں. یہ معاملات انتظامی ہیں, حکومتی ہیں. پھر اینٹ سے اینٹ بجانے کا معاملہ یہاں تک نہیں رکا, بلکہ تقریر کے 1.5 سال بعد 23 دسمبر 2016 کو جب جناب آصف علی زرداری نے بالآخر فیصلہ کیا کہ وہ وطن واپس آئیں گے, تو ان کو باقاعدہ بتایا گیا کہ وہ وطن واپس نہ آئیں. زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں, اب وہ واپس آئیں گے. تو عین اس وقت جب رینجرز کے دستے کراچی میں ان کے دست راست اور اومنی گروپ کے روح روا انور مجید کے دفاتر پر چھاپے مار رہے تھے, جناب آصف علی زرداری کراچی کی طرف آ رہے تھے. اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے, نہ صرف یہ کہ اومنی گروپ پہ چھاپے پڑے ہیں, پھر اومنی گروپ کے حوالے سے یہ چیز بھی سامنے آئی کہ شاید وہاں پر دہشت گردوں کے لیے معاونت کی جا رہی تھی. اور اس کے ساتھ ہی جناب آصف علی زرداری کے قریبی لوگ غائب ہونے شروع ہو گئے. ان میں ان کے 3 خاص لوگ تھے, غلام قادر بری اور اشفاق لغاری سندھ سے غائب ہوئے. اسی دوران نواب لغاری اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے. لیکن اب صورتحال یکسر بدل گئی ہے. جناب آصف علی زرداری نے کمال مہارت سے اپنے سیاست کے پتے کھیلے ہیں. کمال مہارت سے انہوں نے انہی اینٹوں کو جنہیں انہوں نے بجانے کی بات کی تھی, اب انہوں نے جوڑنا شروع کر دیا ہے. اس سے انہوں نے انہی اینٹوں کے ذریعے ایک
دیوار ترتیب دی ہے جو ان کے مفادات کے حوالے سے، ان کی سیاست کے مفادات کے حوالے سے، ان کے کاروباری انٹرسٹ کے مفادات کے حوالے سے اور ان کی جماعت کے اور ان کی پارٹی کی حکومت کے مفادات کے حوالے سے دیوار سامنے آ گئی ہے، اور جس میں کہ اب وہ پراسپر کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی صورتحال میں جناب زرداری صاحب سے منسوب بیان میں یہ بات سامنے آئی ہے جو جس کی وجہ سے نئی کنٹروورسی شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل وہ میں نے جو اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے جناب نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ بیان دیں۔ زرداری صاحب نے یہ بات کہی کہ دراصل یہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے پرومپٹ کرنے پہ یہ بات کی تھی، اور یہ اب نواز شریف صاحب نے اس کا جواب دیا اچھا یہ پٹی میں نے پڑھائی تھی اور یہ میرے کہنے پہ انہوں نے یہ بات کی تھی، تو اس دن اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، ایک ہفتے بعد کیوں نہیں کیا، اور یہ پوری صورتحال کیا ہے۔ جناب نواز شریف نے خاص طور پہ یہ بھی کہا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس بیان کے خلاف فوراً بیان دیا تھا، اپنا ظہرانہ بھی جناب آصف علی زرداری کے ساتھ انہوں نے منسوخ کر دیا تھا۔ اپنے حالیہ انٹرویو میں پہلی بار زرداری صاحب نے دراصل اینٹ سے اینٹ بجانے کے حوالے سے جو جواز پیش کیا ہے اس میں سیاسی تھوڑی سی آمیزش ضرور ہے، لیکن جو واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات کی تھی اس کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے، جو کہ ان کے اس انٹرویو میں جو انہوں نے جیو نیوز میں سلیم صافی کو دیا ہے اس کے آخری حصے میں وہ بات سامنے ہے، وہ آپ پہلے سن لیں پھر ہم آپ کو اس کا پس منظر سناتے ہیں۔ 12ویں ترمیم میں ایک ٹرک آتا ہے، یہ ٹرک کیا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ تھا وجہ جس کی وجہ سے جو کے ڈی اے پہ چھاپا پڑا تھا، منظور قادر کاکا کے دفتر پہ رینجرز کا چھاپا پڑا تھا، کرپشن کے آئیکن پہ چھاپا پڑا تھا، اور وہ رینجرز کا چھاپا تھا، ٹرک جو تھا وہ رینجرز کا تھا، وہ جو فائلیں لے کے چلے گئے تو وہ رینجرز والے تھے، جس کی وجہ سے جناب آصف علی زرداری کا یہ بیان سامنے آیا تھا۔ اور اسی دوران پھر ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی تھی، اور پھر نہ صرف یہ کہ منظور قادر کاکا تیزی سے ملک سے نکل گئے تھے، اس کا بھی ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، فوری طور پہ ان کو ملک سے جانا پڑا تھا، اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب کے محمد علی شیخ اور کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہونے شروع ہو گئے تھے، اور پوری کیفیت جو تھی وہ بدل گئی تھی، اور جس کے بعد یہ صورتحال نے جنم لیا جو کہ پوسٹ اینٹ سے اینٹ بجا دینے بیان کا جو رد عمل تھا وہ بڑا کھل کے سامنے آنے لگا تھا۔ بجا دیں گے۔ ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو، برداشت کا مادہ میرا بہت تھا۔ ہوشیار جب ہوشیار کی للکار تھی، جب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات تھی، میرے صبر کا مادہ لبریز ہو گیا ہے اس کی بات تھی، لیکن اب صورتحال بالکل بدل گئی ہے، اینٹ سے اینٹ جڑ گئی ہے، ایک دیوار تعمیر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر آصف حسین پر دہشت گردی کا کیس اور نیب کا ریفرنس ابھی بظاہر ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ پولیس نے اومنی گروپ کے دفاتر میں اسلحہ اور گولہ بارود کی جو رینجرز کی برآمدگی تھی اسے جھوٹا ثابت کر دیا ہے، عدالت میں اس کا باقاعدہ بیان دے دیا ہے، رینجرز اس معاملے پر خاموش ہے۔ لاپتہ ہونے والے غلام قادر مری، اشفاق لغاری، نواب لغاری خود ہی وطن واپس لوٹ آئے ہیں۔ اب رینجرز کو بھی سندھ کے سرکاری محکموں میں کرپشن سے کوئی سروکار نظر نہیں آتا۔ سندھ حکومت بھی رینجرز کے اختیارات میں توسیع کا نوٹیفیکیشن نکالنے میں دیر نہیں لگتی، اور گزشتہ سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے تواتر سے ایک کے بعد ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے کی، سندھ میں صوبائی وزیر کی انکوائری انویسٹیگیشن اسی نیب میں اسی انداز سے بند ہو رہی ہے جس انداز سے یہ شروع ہوئی تھی۔ یہ کایا ہے جو کہ پلٹ گئی ہے، اور اس کا پورا کریڈٹ جناب آصف علی زرداری کو جاتا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان کو جاتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہیں پہ موجود ہیں اور وہ پریویل کریں گے، اور وہ پریویل کر کے انہوں نے دکھایا ہے۔ پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں جناب مرتضیٰ سولنگی۔ بہت بہت شکریہ سولنگی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ بات ایک بار پھر شروع ہو گئی اینٹ سے اینٹ بجانے والی، اور یہ پھر زرداری صاحب سے بات پرسوں ٹیلی ویژن چینل پہ منسوب ہونا شروع ہو گئی کہ انہوں نے بات کی ہے اپنی پارٹی میں شاید کسی سے کہ دراصل وہ بیان تو میں نے نواز شریف کے کہنے پہ دیا تھا۔ یہ چیز جو ہے پھر بعد میں پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے ترجمان نے کہا کہ زرداری صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی کچھ ہے معلومات کہ یہ ہوا کیا ہے معاملہ؟
میرے خیال میں خان صاحب آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ اور تناظر اس کا بیان کیا ہے کہ اب لوگوں کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ معاملات کیا تھے. اور 16 جون کو 2015 کو جب آصف زرداری صاحب پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو وہ کس سے مخاطب تھے؟ یہ یقیناً اس وقت جو آرمی چیف تھے راحیل شریف صاحب اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے خلاف صف آرا تھے. اور وہ کیوں تھے وہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی پیچھے لے جائیں تو اگر آپ یاد کریں کہ سندھ کی اپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم کے طور پر شریک تھے اور آصف زرداری صاحب بھی شریک تھے. اور جنرل راحیل بھی تھے. جو خبریں سامنے آئی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا. تو یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور پھر اس وقت جو کور کمانڈر تھے نوید مختار صاحب انہوں نے بھی ذکر کیا تھا ایک سیمینار میں جس پر پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی وہ خاصی ناراض تھی. تو اب اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں. اچھا یہ بتائیں سولانگی صاحب مجھے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے اس میں موضوع پہ اس حالات میں وہ بیان دیا تھا لیکن وہ اس پہ کھڑے نہیں رہ رہے. وہ مسلسل اس کو بہت ہی عجیب طریقے سے 4 انٹرویوز ہیں جس میں انہوں نے 4 ورژنز دیے ہیں کہ میں نے یوں کہا تھا میں نے یوں کہا تھا میں نے. حالانکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو میں نے کہا تھا میں صحیح ثابت ہوا ہوں میں پریویل کر رہا ہوں اور اب دیکھو کہ میں نے کس طرح سے ساری چیزوں کو اپنے لیے سیدھا کر دیا ہے. اس پہ تو وہ بڑا کریڈٹ لے سکتے ہیں. دیکھ نہ صرف زرداری صاحب نے پوزیشنز تبدیل کی ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی انہوں نے بھی مختلف طرح کی توجیحات پیش کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ یہ سابق جو فوجی حکمران تھے یا کوئی ریٹائرڈ افسرز تھے ان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اپنے موقف کو تبدیل کیا. اگر آپ یاد کریں کہ آخری دنوں میں جب موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی تو اس سے پہلے افواہیں چل رہی تھی کہ ان کو راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی. تو باقاعدہ ایک بیان زرداری صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے لیکن ہوا یہ کہ پھر ان کی اپنی پارٹی میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی اور پھر اس بیان کو پہ بالکل خاموشی آ گئی. تو اصل میں وہ اس وقت تشریف لائے جب نئے آرمی چیف آ گئے اور پھر انہوں نے مسلسل جو اپنے جو بیانات ہیں وہ مصالحانہ دیے ہیں اور انہوں نے لیکن سولانگی صاحب اس میں اب انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے مگر پوری کایا پلٹ دی ہے. ابھی وہی نیب جو کہ دن رات اور ہر روز ان کی کسی پارٹی کے کسی سگنیفیکنٹ کے خلاف کوئی انکوائری شروع کرتی تھی کوئی انویسٹیگیشن پر شروع ہوتی تھی وہ ابھی میں نے گنوائی ہیں پچھلے سیگمنٹ میں ایک کے بعد ایک سارے بند ہو رہے ہیں. کوئی ہاسٹائل سچویشن نظر نہیں آ رہی. زرداری صاحب زیادہ وقت اسلام آباد میں گزارتے ہیں. سینٹ میں بھرپور انداز سے انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا ہے. آج ہی انہوں نے دعویٰ کیا ہے 10 بار وہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ آئندہ حکومت بنانے میں وہ کنگ میکر ہوں گے وہ بنائیں گے. اور وہ جو ہاسٹیلٹی تھی ان کے اگینسٹ ان کے اس بیان پہ ہوشیار خبردار میں اینٹ سے بتا دوں گا وہ ساری انہوں نے زائل کر دی ہے. سارا انہوں نے زیرو کر دیا ہے. کمال انداز سے انہوں نے بساط پلٹ دی ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر وہ اگر کوئی سیاست کر سکتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مخاصمت کر کے نہیں بلکہ مفاہمت کر کے وہ چل سکتے ہیں اور وہ کسی قسم کی کوئی مخالفت یا مزاحمت نہیں کریں گے. اور جو ایک روایتی سیاست ہے پاکستان میں کہ آپ ایک دوسرے کو کمزور کر کے آگے چلیں اس طرف چل پڑے. لیکن سولانگی صاحب اس کا تو وہ تو ون کمپلیٹ اس میں تو وننگ پوزیشن میں ہیں. ان کی سیاست بچ رہی ہے. ان کے خلاف جو الزامات تھے جو اتنی تیزی تھی ان کی پارٹی پہ کرپشن کے الزامات ان پہ کرپشن کے الزامات ان کے سارے معاملات وہ سب سٹریٹ ہو گئے ہیں. اس میں تو کلیئر ونر زرداری صاحب ہیں. وہ تو انہوں نے پوری بازی مار لی ہے. بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ایک نئی لانڈری مشین ادھر بھی لگ گئی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا جو اگلے انتخابات ہیں اس میں ان کو کوئی فائدہ ہوگا. پنجاب میں ان کو کوئی فائدہ ہوگا دوسرے صوبوں میں کوئی فائدہ ہوگا تو اس کے آثار نظر نہیں آتے. یہاں تک کہ یہ بات چل رہی ہے
سولنگی صاحب، آپ اتنے عرصے سے یہ پالیٹکس فالو کرتے ہیں پاکستان کی، بہت ہی کلوز آبزرور ہے. یہ جو سلسلہ چلتا ہے، جو چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں چاہے زرداری صاحب ہوں، یہ جب زرداری صاحب کی حکومت تھی، جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یوسف رضا گیلانی بات کرتے تھے، خود زرداری صاحب بات کرتے تھے، وہ کسی سے چھپی تھوڑی ہے، پارلیمنٹ میں جا کے باتیں کرتے تھے. ویلز ود ان ویلز ہے، حکومت کے اندر ایک حکومت نہیں چلنے دیں گے، دسیوں باتیں، ریاست کے اندر ریاست. تو یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں، چاہے نواز شریف صاحب ہو، زرداری صاحب ہوں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تانے چل رہے ہوتے ہیں، جو ان کے الزامات چل رہے ہوتے ہیں، پھر جب یہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ناطے جڑ رہے ہوتے ہیں، جو پیار بڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ ناطے اور تانے، یہ دونوں سیاسی ایکٹر کرتے ہیں، یہ تو کمال چیز ہے. ہم یہ سمجھے تھے کہ میثاق جمہوریت کے بعد یہ جو 90 کی دہائی کی جو سیاست تھی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ختم ہوئی نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ خود جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ بوربن معاہدہ جو ہے وہ ہوا مارچ میں، اور پھر کس طریقے سے مئی میں وہ حکومت ٹوٹ گئی، کس طریقے سے گورنر راج نافذ ہوا پنجاب میں، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی جماعت نے کس طریقے سے گیلانی کے خلاف سپریم کورٹ میں، اور یہ سارے سلسلے، تو وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ نواز شریف صاحب نے صفائی فوراً دی کہ میں نے ان کا فوج کے خلاف بیان تھا، نہ صرف یہ کہ میں نے اس کی مذمت کی تھی، میں نے اپنا زورانہ بھی کینسل کر دیا تھا، اور بہت آڑے ہاتھ لیا انہوں نے کیسے کہا کہ جو ہے کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیا تو میری سپورٹ پہ دیا. تو وہ بھی ایک پازیٹیو میسج ہے نا، جو اب اپوزیشن کی حیثیت سے نواز شریف صاحب دینا چاہتے ہیں. دیکھیں، نواز شریف صاحب اس وقت جس پوزیشن میں ہیں، اور اس وقت بھی جس پوزیشن میں جب انہوں نے وہ کھانا کینسل کیا تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ 2014 کے دھرنے کے بعد وہ خاصے کمزور ہو چکے تھے. اس کے بعد اس پوزیشن میں وہ نہیں تھے. اور حالانکہ یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ یہ رینجرز کا جو آپریشن تھا سندھ میں، یا جو ڈاکٹر عاصم کے خلاف، اس سے نواز شریف اور اس کی پارٹی خوش نہیں تھی، لیکن وہ اس کو روکنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے. وہ تو اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے پرویز مشرف صاحب AFIC میں پہنچ گئے تھے، تو وہ جو وزیر داخلہ ہے ان کو پتہ بھی نہیں تھا. وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. پھر تو انہوں نے ایک بریو فیس بنایا کہ نہیں ہمیں پتہ تھا. تو یہ تو ایک جو اس ملک کی جو سیاست ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہت شکریہ جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.